नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमाने आली जरा सुनकर जाओ। मेरे आपके आका ने फरमाया सलातुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे आपके आका ने फरमाया तीन आदमी क़यामत के मैदान में आएंगे, न अल्लाह कलाम करेगा, न अल्लाह मोहब्बत की नजर डालेगा, न अल्लाह इनके गुनाहों को माफ करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ताजदार मदीना का फरमाने आली गौर से सुनना, नबी ने फरमाया न अल्लाह क़यामत में कलाम करे, बातचीत से कोई बात बन जाती है, नजर डाल लो, उम्मीद होती है आदमी बात करेगा, देख लिया। ताजदार मदीना ने फरमाया न नजरें डलेंगी, न अल्लाह कलाम करेगा, न अल्लाह गुनाहों को माफ करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। ताजदार मदीना ने फरमाया नंबर एक अल मुस्बिल, नंबर एक अपने पजामे को टखनों से नीचे लटकाने वाला, अल्लाह क़यामत में उससे कलाम नहीं करेगा। अब ये गुनाह तुम किस लिए कर रहे हो भाई, बताओ, सच्ची बताओ। हमें पजामा नीचा ऊंचा अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो ना हमारा तहमद नीचा ऊंचा अच्छा नहीं लगता। सामने वाले को देखा पजामे को नीचे करना शुरू कर दिया। अल्लाह के बंदे तुम नमाजी भी हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, रमजान के रोजे भी रखते हो, तरावी भी पढ़ते हो, और ये अमल करके अल्लाह के दरबार में जाओगे। ताजदार मदीना का फरमान सच्चा है। मेरे नबी ने फरमाया अमाल कितने भी हो, क़यामत के मैदान में आओगे, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी जिसने पजामे को टखनों से नीचे लटकाया। अब इसे मामूली गुनाह समझते, इसे गुनाह नहीं समझते। लोग समझते कोई गुनाह थोड़ी, बस सुन्नत के खिलाफ। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में अल्लाह कलाम ही नहीं करेगा, सिरे से कोई गुनाह माफी नहीं होगा जिसका पजामा टखनों से नीचे लटका होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै व हुवस्समीउल बसीर। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व सनदना व हादियना व मुरशिदना व नबियना व रसूलना व अफदलना व मताअना व मुकर्रमना व मुहतरमना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु ला नबिय्य बअदहु व ला नुबुव्वत बअदहु। अरसलहु अल्लाहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दा'iयन इला अल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أدرك بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد. بھئی یہ پیچھے والے جو بیٹھے نا آگے آ جاؤ آپ پیچھے جو بیٹھے بالکل یہاں آ جاؤ پیچھے والے بالکل آ جاؤ یہاں آ جاؤ اٹھ کے آ جاؤ پھر ایسا لگتا ہے جیسے برادری نے الگ کیا ہوا ہی نہیں. عزت و احترام کے مستحق علماء کرام محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں پیارے بچوں پس پردہ ماؤں اور بہنوں دین کی قیمتی باتیں اہم باتیں اکابر کی زبانی آپ کے روبرو آئی ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ. چند باتیں یہ طالب علم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. دعا فرما دے اللہ مجھے حق اور کہنے کی توفیق دے اور کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں دعائیہ اللہ کے دربار عالیہ میں دل کی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے آمین کہتے رہیں آپ لوگ. میں پیش کرتا ہوں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے یوں ہی پھرتا رہوں گا یوں ہی پھرتے رہیں گے کب تلک خواہش کے دلدل میں یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں تیری
خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے، تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، بڑی ہی بڑی آرزو ہے چاہت دل پر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے ڈر دے محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ جس معاشرے میں آپ زندگی گزارتے ہو، میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا، آپ کا جو محلہ ہے، آپ کی جو بستی ہے، آپ کا جو گاؤں ہے، یا آپ جس شہر کے رہنے والے ہیں، تو آپ کے دل کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس محلے میں، اس بستی میں اللہ مجھے نمایاں کر دے، میری عزت ہو، ایک مقام ہو، چار لوگ میرا احترام کریں، مجھے سلام کریں۔ یہ ہر آدمی کے دل کی تمنا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، ہر انسان اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے، وہ جس جگہ پر ہے اللہ اسے ایک عزت دے، ایک مقام دے۔ بھائی رہتی نہیں رہتی؟ سچی بتاؤ، ہے آپ کے دل میں تمنا؟ اب اس عزت کو پانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ کبھی دولت کمائے گا، کبھی عالیشان بنگلے بنائے گا، کبھی دنیا میں گاڑیاں خریدے گا، کبھی دنیا میں کاروبار کو اعلیٰ بنائے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، میرے آپ کے سچے آقا، ایک فرمان عالیہ مجھے اور آپ کو دے کر گئے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا، اگر میرا ماننے والا، میرا غلام، میرا امتی ان باتوں پر عمل کر لے، اس حدیث کو اپنی زندگی بنا لے، تاجدار مدینہ نے فرمایا جس مقام پر ہے اللہ وہاں بھی عزت دے گا، مقام سے الگ پورے جہان میں عزت دے گا، اور جب میرے دربار میں آئے گا، اللہ کے دربار میں پہنچے گا، حوض کوثر پر میرے سامنے آئے گا، اللہ بھی عزت دے گا، میں محمد بھی اسے عزت دے گا۔ اذا کانت فیک اربع، میرے نبی نے ارشاد فرمایا چار باتیں زندگی میں اتار لو، دنیا بھی عزت سے سنور جائے گی، اللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بتاؤ، چاہتے ہو آپ عزت پانا؟ کون کون نہیں چاہتا؟ ہاتھ اٹھا دو بھائی، سب چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ آپ نہیں چاہتے؟
ہاں یہ دوسری دنیا میں ہے الحمدللہ. نہیں آپ سمجھے نہیں شاید. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كانت فيك اربع، جب تیری زندگی میں 4 باتیں پائی جائیں اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ تجھے آخرت میں بھی عزت دے گا. میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا صدق و حدیث، پہلے نمبر پر اگر میرا امتی دنیا میں عزت چاہتا ہے، آخرت میں عزت چاہتا ہے، اللہ کے دربار عالیہ میں عزت پانا چاہتا ہے، تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا میں جب بھی کلام کرے سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. سچائی تمہیں عزت بھی دے گی، نجات بھی دے گی، اور جھوٹ تمہیں ہلاک بھی کرے گا، بے عزت بھی کرے گا. تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے، آپ نے بخوبی سنا ہوگا کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، اس لیے کہ فرشتوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہاں میرے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی اپنی زبان سے جھوٹ کا تکلم کرے تو فرشتے میلوں دور نکل جاتے ہیں، قریب نہیں رہتے. اتنی بدبو آتی ہے ایک مومن کے جھوٹ بولنے سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو. اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ اپنے دلوں کی تختی پر لکھ کر جاؤ، اپنے قلم پر لکھ لو، اپنے دلوں پر لکھ لو، اپنے دماغوں میں فٹ کر لو. آپ کے دل میں جو بھی ہے اپنی مین تختی پر اس فرمان عالی کو لکھ کر لے جاؤ. میرے آپ کے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی ہے، اگر میرا غلام ہے، اگر میرا ماننے والا ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن میرے آپ کے آقا نے فرمایا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر میرا امتی ہے وہ کبھی جھوٹ کا تکلم نہ کرے گا. ہاں دنیا میں کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے یہ ممکن ہے، لیکن آقا نے فرمایا اگر میرا غلام ہے، میرا ماننے والا ہے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے گا. آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے پلٹ کر دیکھا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے قدم آگے بڑھایا، پھر آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے آقا نے پلٹ کر دیکھا انسان کوئی نہ تھا، ایک ہرنی تھی جو لکڑی کے کھوٹے سے بندھی تھی. تاجدار مدینہ سمجھے شاید اس ہرنی نے مجھے پکارا. آپ اس کے قریب میں پہنچے، فرمایا کیا تو نے مجھے آواز دی؟ فرمایا ہاں آقا میں نے آپ کو پکارا، میں نے آپ کو بلایا. فرمایا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی یا نبی اللہ، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے میں تقدیر پر راضی، اللہ سے مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں. لیکن یا نبی اللہ آپ کا صحابی مجھے پہاڑ سے پکڑ کر لے آیا، یہ مجھے ذبح کرے گا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن دل میں قلق ہے، دل میں ایک افسوس ہے. جب آپ کا صحابی مجھے لے کر آیا، میرے بچے پہاڑ میں بھوکے تھے، میں دودھ پلانے کے لیے جا رہی تھی. یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دے دے، آپ میری رسی کو کھول دے تو میں یوں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر جلدی سے واپس چلی آؤں گی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اچھا میں تیری رسی کو کھول دوں. کیا بھروسہ ہے تو جائے واپس نہ آئے؟ کیا گارنٹی ہے؟ اب جو ہرنی نے جواب دیا ہے نا وہ سننے کے قابل ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آپ سے جھوٹ بول کر جاؤں واپس نہ آؤں، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے جیسے انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا. آقا نے اس کی رسی کو فوراً کھولا، فرمایا جا اپنے بچوں کو دودھ پلا کرا. یہ دوڑتی ہوئی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، دودھ پلا کر تسلی دے کر واپس چلی آئی. اسے معلوم ہے اب مجھے ذبح کیا جائے گا، میں دنیا سے چلی جاؤں گی. بچوں سے رخصت ہو کر چلی آئی، لیکن تقدیر سے شکوہ کوئی نہیں. تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں پہنچی، نبی نے اس کی رسی کو باندھا. اتنی ہی دیر میں وہ صحابی چلے آئے جو اس ہرنی کو پکڑ کر لائے تھے. تاجدار مدینہ کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھا،
خوشی سے جھومنے لگے. فرمایا آقا آپ میرے گھر کے اندر, میری تو تقدیر جاگ گئی, میری قسمت کھل گئی, میرے مقدر کھل گئے. آقا آپ میرے گھر میں تشریف لائے, بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں, آپ کے دربار عالیہ میں کیا پیش کروں. تاجدار مدینہ یہ قیمتی اونٹ کھڑے ہیں, آپ انہیں لے کر جائیں. یہ قیمتی گھوڑے کھڑے ہیں, آپ انہیں لے کر جائیں. تاجدار مدینہ کا جواب سنو. میرے آپ کے آقا نے فرمایا یہ قیمتی گھوڑے تجھے مبارک, یہ قیمتی اونٹ تجھے مبارک. یہ ہرنی جو تو جنگل سے پکڑ کر لایا ہے یہ مجھے تحفے میں دے دے. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہرنی کی کیا اوقات ہے, یہ تو کم قیمت والی ہے, یہ قیمتی چیزیں ہیں, آپ انہیں لے کر جاؤ. ہرنی بھی قربان ہے لیکن یہ بھی لے کر جاؤ. یا نبی اللہ آپ جو لے کر جاؤ گے مجھے محبوب ہوگا اس چیز سے جو آپ میرے گھر میں چھوڑ کر جائیں. ہرنی تحفے میں دے دی. نبی نے رسی کو کھولا, فرمایا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا, اپنے بچوں میں آرام کر. یہ دوڑتی ہوئی گئی, آگے پہنچی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, نبی کو جھک کر سلام کیا, پھر آگے گئی. پھر نبی پاک علیہ السلام کو مڑ کر دیکھا, پھر نبی کو جھک کر سلام کیا, پھر آگے پہنچی. تاجدار مدینہ نظر آتے گئے, یہ بار بار مڑتی گئی, نبی کو ادب بجا لاتی رہی. آخر کار غار میں جا کر چھپ گئی. میرے پیاروں یہاں دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے سچ بولا, جھوٹ نہ بولا تو اس کی زندگی بچ گئی. اللہ نے نجات ایسی دی کہ پھر زمانہ آخر تک جب تک اس کی زندگی رہی کسی اور نے اس ہرنی پر ہاتھ نہیں ڈالا. اپنی موت مر کر دنیا سے چلی گئی. تاجدار مدینہ سے سچ بولا. میرے نبی کا فرمان عالی ہے سچ بولو, اللہ نجات دے گا, اللہ عزت دے گا. اور دوسری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیاروں, ایک ہرنی کے دل میں جو قدردانی تھی کاش وہ قدر میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. معلوم ہے جان چلی جائے گی, بچے رخصت ہو گئے, سوچنے والی بات ہے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول دوں یہ گوارا نہیں ہے. ایک ہرنی کے دل میں قدردانی ہے, تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی محبت اور قدر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بولنا. عجیب امتی ہے ہم, آج جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. نبی نے منع فرمایا, میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہماری ساری تجارتیں بغیر جھوٹ کے مکمل نہیں ہوتی. حجاج بن یوسف کا زمانہ, ان کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بچوں کو کھڑا کیا اور اس دونوں بچوں نے حجاج کے مقابلے میں جنگ لڑی. بعد میں جب جنگ کا خاتمہ ہوا بچہ پتہ چلا, یہ باہر نکل گئے. اس کے بعد جب یہ گھر واپس آئے تو باپ کو بلایا. حجاج نے کہا بھئی سارے زمانے میں تیرے بچوں کو ڈھونڈ لیا, تیرے بچے ہیں کہاں؟ باپ کو کہنا تھا مجھے بھی نہیں پتا, میرے بچوں کی جان کا مسئلہ ہے. باپ کہنے لگا حجاج کہاں ہوتے؟ رات ہی میرے گھر میں آئے ہیں. وہ کہنے لگا اچھا آج تو نے سچ بول دیا, اگر تو جھوٹ بولتا مجھے پہلے سے علم تھا تیرے بچے تیرے گھر میں ہیں. اگر آج تو جھوٹ بول دیتا تیری بھی جان لیتا, تیرے بچوں کے بھی سر قلم کرتا. سچائی ہمیشہ نجات دیا. اب ایک بات بتاؤ, کون سی تجارت ہماری ایسی ہے جو سچ بول کر ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. اللہ کی قسم 100 کا لایا ہوں, سمجھ لو کرایہ بھی نہیں ہے, آپ کو تو ایسے ہی دے رہا ہوں بس. اب 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی دکان کھولے ہوئے ہے تو بھیا اگر فری میں بانٹنا تھا تو دکان کس لیے کھولی؟ گھر گھر پہنچا دیتا. نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان عالی ذرا سن کر جاؤ. میرے آپ کے آقا نے فرمایا ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. میرے آپ کے آقا نے فرمایا 3 آدمی قیامت کے میدان میں آئیں گے, نہ اللہ کلام کرے گا, نہ اللہ محبت کی نظر ڈالے گا, نہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. ولهم عذاب أليم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تاجدار مدینہ کا
فرمان عالی غور سے سننا، نبی نے فرمایا نہ اللہ قیامت میں کلام کرے، بات چیت سے کوئی بات بن جاتی ہے، نظر ڈال لو، امید ہوتی ہے آدمی بات کرے گا، دیکھ لیا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا نہ نظریں ڈرے گی، نہ اللہ کلام کرے گا، نہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا نمبر 1 المسبل، نمبر 1 اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اللہ قیامت میں اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اب یہ گناہ تم کس لیے کر رہے ہو بھائی؟ بتاؤ، سچی بتاؤ۔ ہمیں پاجامہ نیچا اونچا اچھا نہیں لگتا، اس لیے تو نا ہمارا تہمد نیچا اونچا اچھا نہیں لگتا۔ سامنے والے کو دیکھا پاجامے کو نیچے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے تم نمازی بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہو، تراویح بھی پڑھتے ہو، اور یہ عمل کر کے اللہ کے دربار میں جاؤ گے۔ تاجدار مدینہ کا فرمان سچا ہے، میرے نبی نے فرمایا اعمال کتنے بھی ہوں قیامت کے میدان میں آؤ گے، جنت تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جس نے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اب اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اسے گناہ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے کوئی گناہ تھوڑی، بس سنت کے خلاف۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، سرے سے کوئی گناہ معافی نہیں ہوگا جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا۔ نبی نے فرمایا والمنان، دوسرے نمبر پر احسان کیا، احسان کر کے جتلانے والا، تجھے یاد نہیں فلاں وقت میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو کہے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو کہے گی، ایک بھائی سگے بھائی سے کہے گا تو فلاں وقت بھول گیا میں نے تیرا کتنا ساتھ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اللہ کلام نہ کرے گا، اللہ ایسے لوگوں پر نظر رحمت نہ ڈالے گا جنہوں نے دنیا میں لوگوں پر احسان کیا اور احسان کر کے جتلایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے لوگوں اپنی نیکیوں کو تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر باطل نہ کرو، خالی باطل نہیں ہوتی بلکہ قیامت کے میدان میں آؤ گے اللہ کلام بھی نہ کرے، اللہ بات چیت بھی نہ کرے، محبت کی نظر بھی نہ ڈالے اور گناہ معاف بھی نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی نے فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تجارت کر رہے ہو بھائی، اگر یہ تجارت جھوٹ پر ہوگی قیامت کے میدان میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سچے تاجر بنو، جھوٹ نہ بولو۔ نبی نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر آقا فرماتے ہیں اگر زمانے میں معاشرے میں عزت چاہتے ہو سچ بولنا شروع کر دو، اللہ زمانے میں تمہیں عزت دے گا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر کوئی جھوٹ بولنے لگے، برابر جھوٹ بولے تو آدمی اگر اس کا تذکرہ کہہ دے کہ بھئی فلاں کیسا ہے تو آدمی کہ میں چھوڑو وہ تو بڑا چھوڑو آدمی کبھی سچ بولتا ہی نہیں۔ سچے آدمی کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کے بول کی اس کی بات کی قیمت ہوتی ہے، اور جھوٹے آدمی کی کوئی وقت نہیں۔ نبی نے فرمایا نمبر 1 صدق و حدیث، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وحفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، امانت کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ دینے والا بھی میری امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کفر کے قریب پہنچ گیا، امت سے باہر نہیں نکلا۔ لیکن نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، نبی فرماتے ہیں وہ میری امت سے باہر نکل گیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام کو بھیجا، بھئی جاؤ بازار سے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ یہ بازار میں پہنچا، سودا پڑ گیا، قیمتی سودا تھا، 300 میں پڑ گیا۔ اب اگر ایسا سودا ہمیں مل جائے کہ لاکھ روپے کی گاڑی ہو 25,000 میں مل جائے تو آدمی کے خوشی کے ٹھکانے نہ رہیں گے، دوستوں کو مٹھائی اور کھلائے گا، بھئی آج تو مال مار دیا میں نے، فلاں کا بیوقوف بنا دیا۔
جریر بن عبداللہ کا غلام پہنچا 300 میں قیمتی گھوڑا خرید کر حضرت کے دربار میں آیا. حضرت جریر نے فرمایا بھئی کتنے کا ملا؟ حضور 300 کا مل گیا. گھوڑا دیکھا, دیکھنے کے بعد فرمایا بھئی گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے, یہ 300 کا تو نہیں ہو سکتا. فرمایا حضور 300 کا لے کر آیا. کس سے لے کر آئے؟ حضور بازار میں کھڑا ہے, چلو میرے ساتھ چلو. حضرت جریر بن عبداللہ کے ساتھ میں چلا, وہاں پر پہنچا. جو آدمی مالک تھا اس سے کہنے لگے بھئی یہ گھوڑا تو نے کتنے میں بیچا؟ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا یہ گھوڑا میں نے دے دیا صرف 300 میں. اگر میں تجھے اس کے 400 دے دوں, 500 دے دو, 600 دے دو, 700 دے دو. وہ کہنے لگا میں 300 میں بیچ چکا, آپ کس خوشی میں بڑھاتے ہو؟ حضرت نے فرمایا اپنے غلام سے کہا 400 درہم اور نکالو اور اس کو دے دو. اس نے 400 اور نکالے اور اس کو دے دیے. اس کے بعد راستے میں آنے لگے, غلام کہنے لگا 300 میں سودا پڑ چکا تھا, شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں, کوئی ناجائز نہیں, آپ نے پھر 400 کس خوشی میں لوٹا دیے. حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا تو نہیں جانتا میں نے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے, اور ہاں اس کا گھوڑا قیمتی تھا, وہ اس کی قیمت سے واقف نہ تھا. اگر میں اس کے ساتھ دھوکہ کرتا یہ غلط ہوتا, اس لیے کہ تاجدار مدینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں نے بیعت لی ہے. میں کبھی دنیا میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اگر اپنا مسلمان دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھو, یہ مسلمان ہے. پتہ چل جائے فلاں کا مکان بک رہا ہے تو پھر دیکھو کیسے دلال لگتے. نہیں, برا نہیں ماننا. اچھا بھائی جاؤ قیمت لگاؤ, 10 کا نہیں ہے یہ تو 8 کا بھی نہیں جائے گا, 7 کا لگے گا, 6 کا لگے گا. اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کم قیمت میں لیا جاتا ہے. یہ دھوکہ نہیں, یہ مال حرام نہیں, یہ جائز ہے. سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ اس قیمت میں مال خریدو گے, یہ جائز نہیں ہے. سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے, جو قیمت ہے اسی قیمت میں لو, اس کے بعد منافع میں. اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ نہ دو, میرا امتی دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر دھوکہ دے گا میری امت سے باہر نکل گیا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری اب معاشرتی زندگی اٹھا کر دیکھی جائے تو جھوٹ بڑا ہے. ہماری زندگی دیکھی جائے تو ہماری زندگیوں میں دھوکہ بڑا ہے. ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگ معاملات کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. کبھی قرض لیا جاتا ہے جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, پھر واپس نہیں کیا جاتا. اللہ کے بندو یہ حرام لے کر حرام کما کر کیا قبروں میں نہیں سونا؟ کیا اللہ کے دربار عالیہ میں نہیں جانا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا. میرا امتی ہے, یہ دو کام کبھی نہیں کرے گا. نبی نے ارشاد فرمایا وصدق حدیث وحفظ امانت وحسن خلیقت. تیسرے نمبر پر فرمایا, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر اللہ عزت بھی دے گا. دنیا میں عزت ملے گی, قیامت میں عزت ملے گی. تمہارے اخلاق اعلیٰ ہو, تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو. تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں ایک صحابی آیا, آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ, ای الاسلامی افضل, دنیا کا سب سے بہترین مسلمان کون سا؟ تاجدار مدینہ کو کہنا تھا نمازوں کا پڑھنے والا, تہجد کا پڑھنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, اللہ کے راستے میں جانے والا, اپنی جان دینے والا, مال دینے والا. لیکن نہیں, تاجدار مدینہ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام. آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بہترین مسلمان ہے. میرے لفظوں میں سمجھو, دنیا کا سب سے خوبصورت اور حسین مسلمان وہ ہے جس کی زبان کا بول میٹھا ہو, جس کے دسترخوان وسیع ہو, جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو. اطعام الطعام وطیب الکلام, زبان کا بول میٹھا ہو, اس کے ماں باپ کے لیے میٹھا ہو, اس کے بھائیوں کے لیے میٹھا ہو, اس کے رشتہ داروں کے لیے میٹھا ہو, اخلاق اعلیٰ ہو, پڑوسی کے لیے, محلے والوں کے لیے. یہ نہ ہو کہ اخلاق باہر والوں کے لیے اعلیٰ اور گھر میں آئے تو پھر اوئے ہوئے اب اخلاق برے ہو گئے. ایک اولاد کے لیے اخلاق اچھے نہیں, ماں باپ کے لیے اخلاق اچھے نہیں, بھائیوں کے لیے اخلاق اچھے نہیں, نماز
روزے دار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، بھائی سے کلام نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں بولتا؟ مولانا اس میں نہ بولو، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. کمال کی بات نہیں ہے، یہ ذاتی مسئلہ ہو گیا. اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق والا بنایا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام. ایک گھر میں اولاد آئی، اپنی ماں کو اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ نے حج کی برابر ثواب دیا. ایک باپ گھر میں آیا، اس نے اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، اس نے اولاد کے ساتھ کھیلا کودا محبت کا معاملہ کیا، تاجدار مدینہ کی اہم سنت کو ادا کیا. میرے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے دیکھا میرا بچہ حسن کھڑا ہے، حسین کھڑا ہے، آواز دی، وہ قریب آئے، آپ کے قدموں سے چمٹے. نبی کو کہنا تھا بچوں ہٹو، میں دور سے آیا ہوں، تھک کر آیا ہوں، لیکن نہیں، نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا، اپنے حسن کو سوار کیا، حسین کو سوار کیا، اور اس کے بعد فرمایا بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے؟ پورے گھر کا گشت لگایا، پورے گھر کا چکر لگایا. تاجدار مدینہ نے فرمایا شوہر گھر میں آیا، بیوی کو مسکرا کر دیکھا، ادھر بیوی مسکرانے لگی. تاجدار مدینہ فرماتے ہیں زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں، انہیں مسکراتا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے. اچھے اخلاق بناؤ، قیامت کے میدان میں جنت کے بیچ میں اللہ کے نبی جنت لے کر دیں گے. نمازی کو نہیں، نبی نے وعدہ کیا ہے میں ضامن ہوں، میں گارنٹر ہوں. نمازی کے لیے نہیں، روزے دار کے لیے نہیں، تلاوت والے کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں جانے والے کے لیے نہیں، حج پر جانے والے کے لیے. نبی نے فرمایا لمن حسن خلقو، اپنے اخلاق اعلیٰ بناؤ، قیامت کے میدان میں آ جاؤ، میرا دامن پکڑو، جنت کے بیچ حصے میں سینٹر میں تمہیں جنت میں ایک محل لے کر دوں گا. کس کو دو گے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا کردار اعلیٰ ہوگا، جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا. تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، ایک آدمی کا عمل اللہ ہوگا، کبھی نیکیاں نیچے کبھی بدی نیچے. آدمی پریشان ہوگا، پتہ نہیں یار کیا فیصلہ ہوگا، میرے لیے جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا. آدمی پریشان ہے، اسی درمیان سے ایک بدلی اڑ کر آئے گی، دہنے ہاتھ سے ہوتی ہوئی نیک والے ترازو میں گرے گی، پلہ نیچے جھکے گا، اعلان ہوگا آدمی کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا. اب یہ پریشان ہوگا، میری سارے اعمال اس میں ہیں، میری ساری نیکیاں اس میں ہیں، ساری برائیاں اس طرف ہیں. آخر کار یہ بدلی چیز کیا تھی وہ فرشتوں سے معلوم کرے گا. فرشتوں بتاؤ یہ جو بدلی اڑ کر آئی میرے نامہ اعمال کے دائنے ترازو میں گری ہے، یہ چیز کیا تھی؟ فرشتے کہیں گے یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جو آج تجھے جہنم سے بچا کر لے گئے. نبی نے فرمایا قیامت میں جب ترازو میں عمل تلیں گے نا، کتنا وزن کسی میں نہیں ہوگا جتنا تمہارے اچھے اخلاق میں ہوگا. تم نے کسی کے لیے میٹھا بول بولا، اس کا جو وزن ہوگا کسی اور نیکی میں نہیں ہوگا. تم نے کسی سے اخلاق سے بات کی، تم نے محبت سے بات کی، تم نے کسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا. تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت میں آؤ گے کسی اور نیکی میں اتنا وزن نہیں پاؤ گے جتنا وزن اس نیکی میں نظر آئے. اچھے اخلاق بناؤ، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. چوتھی بات نبی نے ارشاد فرمائی وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، تمہارا کھانا حلال ہو، تمہارا کھانا پاکیزہ ہو. تاجدار مدینہ فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر اولاد کے پیٹ میں حرام لقمے نہ ڈالو، حلال ڈالو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک انسان آئے گا، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ آدمی کون ہوگا؟ فرمایا نہیں آقا، اللہ نے جسے اولاد زیادہ دی تھی، آمدنی کے ذرائع کم تھے، پھر بھی اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے. نبی نے فرمایا کل قیامت میں جب پہنچے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے. وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، حرام مال سے اپنے جسم کو پالو گے بڑھاؤ گے، جہنم مستحق ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے.
فرض نماز کے بعد اہم فریضہ ہے کہ تم اولاد کے لیے حلال روزی تلاش کرو۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے، ایک نوجوان صحابی ہٹا کٹا، بہت موٹا تازہ، کبھی ادھر چکر لگاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا اس کی جوانی اللہ کے راستے میں گزرتی، اپنی جان دیتا، یہ قتال کرتا، لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کہو، اگر اس کا یہ چلنا، اس کا یہ پھرنا، اگر یہ اس کی دوڑ بھاگ اس لیے ہے کہ اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے، نبی نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اولاد کے لیے صبح کو نکلو شام کو آؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں جب یہ پہنچیں گے نا، ان کے چہرے ایسے منور ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالنے کے لیے محنتیں کی، انہوں نے جستجو کی ہے۔ اور میرے پیاروں یاد رکھنا، اگر تم نے حرام کھلایا، حرام پیٹ میں لقمے ڈالے، اپنے ڈالے، اولاد کے ڈالے، اور اس کے بعد تم نے عبادات بھی کی ہے، اللہ کے دربار میں مقبول نہیں، جہنم ہی مستحق ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حرام کھانے والا، حرام اولاد کو کھلانے والا تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے۔ میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اولاد کے پیٹ میں حلال ڈالو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اولاد کو، اپنے آپ کو حلال کھلاؤ، رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نیک اعمال تب صادر ہوتے ہیں جب ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ پہنچتا ہے۔ اچھا اندازہ کرنا، اب حلال کھاؤ، پھر دیکھو نیکیوں کو کیسے دل کرے گا، ذکر کو کیسے دل کرے گا، قرآن کی تلاوت کو کیسے دل کرے گا۔ اور اب حرام کھانا شروع کر دو، نہ نماز کو دل کرے گا، پڑھو گے مجبوری میں، نماز میں لذت نہ آئے گی، مزہ نہ آئے گا۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے، سامنے والوں کے لیے کرو گے، مزہ نہ آئے گا، لذت نہ آئے گی، حلاوت نصیب نہ ہوگی، مٹھاس نہ آئے گی، اللہ کا پیار دل میں نہیں اترے گا۔ اگر اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، اولاد کی زندگی میں حرام لقمے تم نے بسائے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، تمہارا کھانا حلال ہو، تمہارا کھانا پاکیزہ ہو، حرام کے لقمے اولاد کے پیٹ میں نہ ڈالو، حلال ڈالو۔ اچھا آج عجیب مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے، ہم دنیا سجانے کے لیے، سامنے والے کو پتا چلے میں کتنا مالدار ہوں، سامنے والے کو پتا چلے میرا گھر کتنا عالی شان ہے، سامنے والے کو پتا چلے میری گاڑی کتنی اعلیٰ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ حرام کی طرف قدم بڑھائے گا۔ یہ لذتیں ہیں، اللہ کی قسم اگر میں اور آپ صرف رزق کے لیے کوشش کریں کہ حلال ہمیں ملے، پیٹوں میں حلال جائے، آپ مزدوری بھی کرو گے، آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جا سکتا۔ اللہ نے آج حالات اتنے کھولے ہیں اور اس کی بارش ایسی کی ہے، آپ ذرا سی محنت کرو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ یہ تو حرام کے لیے اتنا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں سامنے والے کو اپنی شان و شوکت، اپنی عزت دکھانی مقصود ہوتی ہے۔ دیکھو میری عزت کتنی بڑی، میں کتنا پیسے والا، میں کتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنے پیلوٹ ہیں، میرے پاس اتنے مکان ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، یہ بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنا بڑا کاروبار ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے انسان حرام کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ کے بندو حرام نہ کماؤ، حلال کھاؤ، اولاد کو حلال کھلاؤ۔ نبی نے فرمایا اگر یہ 4 باتیں میرا امتی اپنی زندگی میں اتار لے، اللہ زمانے میں بھی عزت دے گا، جس مقام پر وہ ہے اللہ اسے عزت دے گا۔ آپ خود سوچو، اگر کوئی سچ بولے اللہ اسے عزت دیتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے اللہ اسے بھی عزت دیتا ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ دنیا میں جس کے اخلاق اعلیٰ ہو، کردار اعلیٰ ہو، اس کی زبان میٹھی ہو، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال کمائی ڈالیں، محنت کریں، چاہے غریب ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، غریب برا ہے لیکن بیچارہ محنت کر کے حلال کھلاتا ہے۔ حرام سے کوٹھیاں بنا لو، بنانے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ میں دکھاتا ہے حرام کی ہے، ساری ہے کیا؟ ساری چیزیں حرام کی۔ حرام میں کبھی عزت نہیں ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہے، حرام میں کبھی نسل آباد نہیں ہوتی۔ ایک چور جا رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کر، اس نے کہا بیٹا یہ جو بلڈنگ دیکھتا ہے نا، میں نے 7 مرتبہ ہاتھ صاف کیا،
اور بڑا موٹا مال مارا. بچہ کہتا ہے بچہ ابو عجیب بات ہے, اس کے گھر میں آج بھی روشنی ہے, ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا ہے. کبھی حرام مال پر اولادیں آباد نہیں ہوا کرتی, نسلیں برباد ہوتی ہیں. حلال کھلاؤ, کم کھلاؤ, جھوپڑیوں میں رکھ کر جاؤ. میرے پیاروں, کمروں میں نہ, عالی شان بنگلوں میں نہ رکھو, انہیں جھوپڑے میں رکھ دو, انہیں چھپر کے گھونسلوں میں رکھ دو. اگر حلال کھلاؤ گے ایک دن آئے گا اللہ انہیں عزتیں دے گا, اللہ انہیں مرتبے دے گا, اللہ انہیں وقار دے گا, دنیا کی بہاریں دے گا. اور حرام کھلا کر جاؤ گے ان کی کوئی عزت نہ رہے گی, ان کا کوئی مقام نہ ہوگا, انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. ان پر وہ حال آئے گا کہ یہ ٹکڑوں کے بھکاری بن جائیں گے. یہ نظام دنیا والوں نے پہلے بھی دیکھا ہے اور اللہ کا یہ نظام آج بھی قائم ہے. حلال کھلاؤ اور اپنی اولاد کو آباد کر کے جاؤ, حرام کھلاؤ گے کبھی آباد نہ رہ پاؤ گے. یہ 4 باتیں ہیں, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, آمین. میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا, انصاف دلوں سے دور ہوا, اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں, میدان عمل سے دور ہوئے, قرآن کی تلاوت بھول گئے, میزان عمل سے دور ہوئے, دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا, باطل کو مٹانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا, عقبہ کا گھر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا, آسان ہوئی مشکل بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. دولت کے پجاری بن بیٹھے, عہدوں کے پجاری بن بیٹھے, قارون کی پیروی کرنے لگے, آقا کی نصیحت بھول گئے. کیا کذب و زنا, کیا بغض و دغا, ہر ایک ہمارا فعل برا. عزت کے لٹیرے بن بیٹھے, عزت کی حفاظت بھول گئے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. چند اشعار ہیں نعت نبی کے سنا دوں؟ نہیں وہ تو پرانا ہو گیا نا, نیا سن لو انشاءاللہ. کل انشاءاللہ ایک نیا درود پیش کروں گا. اب تو میں نعت کے 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. کل آخر میں رہیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ صبح کرنی ہے اللہ نے چاہا, ٹھیک ہے؟ شعر سن لیجیے پہلے نعت نبی کے. مدحت نبی کی کرتا ہے خود رب ذوالجلال, مدحت نبی کی کرتا ہے خود رب ذوالجلال. ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال, ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال. میرے آقا کے کپڑوں میں پیوند رہا کرتے تھے لیکن کیسے سجتے تھے. پیوند ہے لباس میں ایسے سجے ہوئے, جیسے کسی درخت پہ پھل ہو پکے ہوئے. پیوند ہے لباس میں ایسے سجے ہوئے, جیسے کسی درخت پہ پھل ہو پکے ہوئے. عرش بری
عرش بری نے چومے نعلین کا یہ حال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ آقا کا بستر کیسا تھا؟ ٹوٹی ہوئی چٹائی کو مسند بنا لیا، تکیا نہ تھا تو ہاتھ کو تکیا بنا لیا، ٹوٹی ہوئی چٹائی کو مسند بنا لیا، تکیا نہ تھا تو ہاتھ کو تکیا بنا لیا، بستر میں بھری ہوئی پیڑوں کی سوکھی چھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ معراج کا سفر بھی زمانے میں طاق ہے، راکٹ نہیں ہے ان کی سواری براق ہے، معراج کا سفر بھی زمانے میں طاق ہے، راکٹ نہیں ہے ان کی سواری براق ہے، جس کو چلانے والے ہیں جبریل باکمال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ اخلاق نبی کے کیسے تھے وہ تو میں نے بتائی نہیں، رہ گئے، چلو لیکن میں شعر پیش کرتا ہوں۔ کردار وہ تھے دشمن جانی بدل گئے، جو سنگ دل تھے موم کے سانچے میں ڈھل گئے، کردار وہ کے دشمن جانی بدل گئے، جو سنگ دل تھے موم کے سانچے میں ڈھل گئے، ہزار ہے دعائیں تو صبر ان کی ڈھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، اور بے نور تھا جہاں اسے پر نور کر دیا، دشمن کو اپنے پیار سے مجبور کر دیا، بے نور تھا جہاں اسے پر نور کر دیا، دشمن کو اپنے پیار سے مجبور کر دیا، دشمن کی چال آپ کے آگے ہوئی نڈھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، تجھ کو ملیں گی دونوں جہاں کی سعادتیں، محشر میں تیرے پاس نہ آئیں گی وحشتیں، تجھ کو ملیں گی دونوں جہاں کی سعادتیں، محشر میں تیرے پاس نہ آئے گی وحشتیں، اے سعد تو حیاتی کو رستے پہ ان کے ڈال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ حضرات، ابھی آپ حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب کی مواعظ حسنہ سماعت فرما رہے تھے۔ جب تک ہمارے مہمان